नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट जो आज मुझे डिस्कस करना है, मौलवी अजीज चौधरी निसार साहब लाल मस्जिद। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि जी कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। 12 हम अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, 12 मैं अपने प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि मौलवी अजीज साहब क्या शख्सियत है। मेरा ही वो प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मजम्मत नहीं की थी उस वाक़े की जिस वाक़े ने पूरी पाकिस्तानी कौम को खून के आंसू रुलाया था। मैं बात कर रही हूँ APS अटैक की, जो आर्मी पब्लिक स्कूल था पेशावर का। लेकिन उसके बाद भी उनकी क्या कार्रवाइयां रही। जिब्रान नासिर जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो उन्होंने FIR भी उनके एक जो सोसाइटी थी, जो साथी थे, उन्होंने दर्ज कराई थी और उसके साथ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। एक दफा फिर वो उनके तमाम जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके उन्होंने हमें भी दिए हैं और जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक को भी रिसाल किए हैं। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज अपने प्रोग्राम में करना है। वो तमाम एविडेंसेस जो उन्होंने कंपाइल किए हैं वो मुझे आपके सामने रखें। मैं बड़ी अजीब सी कश्मकश में होती हूँ कि जब हमें ये कहा जाता है कि जी मौलवी अजीज के खिलाफ किसी किस्म का अगर कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। वो तो बड़े इनोसेंट से आदमी है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे ये बताया जाए कि पैमरा की जानिब से क्यों ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि लाल मस्जिद को मीडिया कवरेज नहीं दे। जो मौलाना अजीज है उनको आप लाइव नहीं ले सकते, उनके इंटरव्यू नशर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन पर ये पाबंदियां क्यों हैं। मैं मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी और इन पाबंदियों के बावजूद सिर्फ इस वजह से मैं 16 दिसंबर 2014 का मौलवी अजीज का वो क्लिप चलाऊंगी दुनिया को ये बताने के लिए कि वो असल में वो क्या है। और उससे ज्यादा हकीकत जिब्रान नासिर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने जो डोजियर्स अपने तमाम कंपाइल किए हैं उसके हवाले से हम आपसे बात करेंगे। चौधरी निसार तक अल्लाह करे कि आवाज पहुंचे और उनको पता चले कि मौलवी अजीज साहब क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमा जनाब नादिया मिर्ज़ा साहिबा, आपने कई प्रोग्राम हमारे हवाले से किए हैं। अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि अखलाकी रिवायात से हटकर आपने यकतरफा लोगों को आप लेती हैं और वो भी उस इंसान को जो एक मखसूस फिक्र और सोच और मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखता है। दिल से अपने हैं अकीदे के ऊपर और हैं अहमदी और फख्र से हैं। दिल से अपने हैं अकीदे के ऊपर और हैं अहमदी और फख्र से हैं। हमारा अलमिया तो ये है कि हम अपनी किताबों में उस अफगानी शाह महमूद गजनवी को हीरो बनाते हैं जिसका सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उसने आके एक मंदिर तोड़ दिया। हमारा अलमिया तो ये है कि हम अपनी किताबों में उस अफगानी शाह महमूद गजनवी को हीरो बनाते हैं जिसका सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उसने आके एक मंदिर तोड़ दिया। उसको लेकर मेरे खिलाफ आप बहुत सारी बातें करती हैं। चाहिए तो ये था जहां आप अगर मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन है, इल्जामात हैं, तो हमारे भी किसी नुमाइंदे को लेती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने जामिया में असातिज़ा और उस्तानियों की तादाद 250-300 से ऊपर, 250 तो सिर्फ उस्तानियाँ हैं और असातिज़ा की तादाद इसके अलावा है 300-400 असातिज़ा और उस्तानियाँ हैं और लाखों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द और शागिर्दाएँ हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मुताल्लिक़ीन लाल मस्जिद में ताल्लुक़ रखते हैं। लाल मस्जिद एक बहुत बड़ी तारीख़ है। सन 66 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यहाँ हक़ व सदाक़त की आवाज़ बुलंद होती है और इस्लामी निज़ाम की निफाज की आवाज़ बुलंद होती है। हज़रत वाले साहब
حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمتullah علیہ اور حضرت دادا جان حضرت مولانا محمد غازی رحمتullah علیہ ہمیشہ سے اسلامی نظام کی آواز بلند کرتے رہے اور ایک عظیم قربانیاں رکھتے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے سن 66 سے لے کر سن 98 تک ہمیشہ اسلامی نظام کی آواز بلند کی ہے اور اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ آپ جب کسی کو میرے بارے میں معلومات کرنا چاہیں تو لال مسجد کے کسی نمازی کو بلا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب رویہ ہے، جب اسلامی نظام سے متعلق بات آتی ہے تو بلاتے کس کو ہیں؟ ان لوگوں کو ہیں جو اسلام سے بیزار ہیں، جنہوں نے اسلامی نظام کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن و سنت کے نظام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اسلامی نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے، یا قرآن و سنت کے کسی مسئلے پر جب کوئی پروگرام کرنا ہو تو بلایا کن کو جاتا ہے؟ ان لوگوں کو جو اسلام سے بیزار ہیں، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ علماء کو بلایا جاتا، شیوخ الحدیث کو بلایا جاتا، مدارس کے علماء کو بلایا جاتا، مساجد کے ائمہ کو بلایا جاتا، مساجد کے نمازیوں کو بلایا جاتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ میڈیا کے اندر اگر حکومت ایک قائم ہے تو کوئی 10 سے 15 افراد کے سوچ کے لوگوں کی حکومت قائم ہے۔ اس میں نہ علماء کو لیے جاتا ہے، اگر علماء بھی ایک آدھ کہیں لیے جاتے ہیں تو وہ علماء لیے جاتے ہیں جو حکومت کی زبان بولتے ہیں، ورنہ لاکھوں علماء موجود ہیں جو میڈیا کے اس رویے سے بیزار ہیں، اور کروڑوں عوام موجود ہے جو میڈیا کے اس رویے سے بیزار ہے۔ کبھی آپ نے تبلیغی جماعت کے کچھ علماء کو لیا یا ان کے افراد کو لیا، ان کی رائے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، یا مساجد کے اندر جا کے مساجد کے نمازیوں کی رائے لینے کی کوشش کی؟ کیا صرف ایک خاص فکر جو اسلام سے بیزار ہے انہی کو آپ نے لینا ہے اور انہوں کے پروگرام کرنے ہیں؟ میرے خلاف تو 32 مقدمات قائم کیے گئے، اور اس سے قبل بھی مجھے اشتہاری قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تو یہ اشتہاری ہے، اور پھر وہ الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ اسی طرح کے زبردستی کی طاقت کی بنیاد پر الزامات قائم کرنا اور فیصلے کرنا، اس سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بگڑا کرتے ہیں۔ 32 مقدمات قائم کیے گئے، الحمدللہ ان میں میں عدالتوں سے بری ہوا، اور ایک جج نے کئی ججوں نے جب اس پر تحقیق کی تو کوئی ثابت نہیں ہوا، میں بری ہوا 32 مقدمات سے۔ ان کی کاپیاں موجود ہیں، آپ پروگرام کریں، ہم پیش کریں گے۔ اگر اخلاقی آپ میں جرت ہے، آپ میرے خلاف تو پروگرام کرتی ہیں اور میری سوچ کے پیش نہیں ہونے دیتی، اور آپ نے ابھی پروگرام کیا۔ اسی پروگرام میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کو آپ نے پہلے لیا ہوا تھا، لیکن جب ناصر جبران کو لیا تو ان کو نہیں لیا، حالانکہ وہ بھی ہمارے حق میں بولتے یا نہ بولتے، لیکن آپ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ ان کی رائے لے لی جائے۔ تو کبھی آپ یہ بھی تو کریں، لال مسجد کے نمازیوں کو بھی تو لیں کہ لال مسجد کے نمازی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور ہماری وہ قربانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ علماء کرام کو بھی تو لیں، وہ ہماری قربانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے بڑے مدارس بنائے۔ کبھی آپ جامع حفصہ کا منظر بھی تو دکھائیں کہ جامع حفصہ کتنا عظیم تھا، کس بنیادوں پر اس کو شہید کیا گیا۔ کیا حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ایک دینی ادارے کو شہید کر دے؟ ہم سے کچھ رائے میں اختلاف تھا تو اس بنیاد پر جامع حفصہ کو شہید کر دیے جائے، ہم پر الزامات لگائے، وہ الزامات عدالتوں میں ثابت نہ ہو سکے تو پھر جو ہم پر ظلم و ستم کیا گیا، ہم پر مقدمات بنائے گئے، ہمیں جیلوں میں ٹھوسا گیا۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمتullah علیہ شہید کر دیے گئے، اور آج تک ان کا مقدمہ آپ پارا تھانے سے نہیں نکلا۔ کبھی آپ نے اس پر پروگرام کیا کہ مولانا محمد عبداللہ رحمتullah علیہ کو کیوں شہید کر دیا گیا اور آج تک مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ اسلام آباد پنڈی میں تقریباً سینکڑوں علماء اسلام آباد پنڈی اور مضافات میں شہید کیے گئے، کبھی آپ نے پروگرام کیا کہ ان کے مقدمات کیوں نہیں چل رہے؟ تعلیم القرآن راجہ بازار کا واقعہ ہوا کہ آپ نے اس پر پروگرام کیا کہ اتنا ظلم و ستم کیوں ہوا؟ لال مسجد کا ہوا تو آپ نے اس پر پروگرام کیا کہ اتنا ظلم و ستم کیوں ہوا جب کچھ ثابت نہ ہو سکا عدالتوں میں؟ اور پھر آپ عدالتوں کے خلاف بھی بولتی نظر آتی ہیں، توہین عدالت کرتی نظر آتی ہیں کہ ججوں نے کیسے فیصلے کیے۔ آپ کی مرضی آئے تو جس کے چاہیں آپ خلاف بول لیں، اور پھر اسی ناصر جبران پر مقدمہ موجود ہے، آپ اس کو کیوں نہیں چلاتی کہ اس ناصر جبران پر موجود ہے؟ اور پھر یہ ناصر جبران ہمارے کچھ لوگ سول سوسائٹی تو ہے ہی نہیں،
وہ تو شرارت سوسائٹی ہے، شرارت سوسائٹی کو لے کر لال مسجد کے سامنے آتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کسی کے ادارے کے سامنے کسی عالم کو برا بھلا کہیں وہ برداشت کرتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ ہم باہر نکلتے، میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مقدمہ بھی مجھ پر کیا جاتا ہے، جس پر ایس ایچ او آپ پارا تھانے کی کلپس موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسے مولانا نے کسی کو نہیں دھمکی دی۔ میں اس وقت تھانہ پارا کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ سول سوسائٹی کے نمائندے مولانا عبدالعزیز اور لال مسجد کی انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والوں کے سامنے دھمکیاں دی گئی، کیا یہ درست ہے؟ ہم نے تو کوئی دھمکی نہیں سنی، آپ ادھر موجود تھے؟ جی میں موجود ہوں۔ تو یہ سب سول سوسائٹی والے جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ جھوٹ لال بول رہے مسجد کے اندر سے لوگ نہیں آئے اور دھمکیاں نہیں دی؟ وہاں تو وہ ان کی مسجد ہے، وہ جمعہ پڑھتے ہیں، ادھر ہے سارے۔ آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ میرے سامنے تو کوئی نہیں۔ مجھ پر دھمکی کا مقدمہ ہے نا، تو دھمکی کے مقدمے کو تو آپ اتنا وہ کرتی ہیں۔ علماء یہاں قتل کر دیے گئے ہیں پورے ملک میں، ہزاروں علماء، اور اب بھی ماورائے عدالت ہزاروں علماء طلبہ کو شہید کیا جا چکا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیوں نہیں پروگرام کرتی؟ آپ نے میرا کلپس دکھایا کہ جی جو ہے وہاں کے حوالے سے پشاور سانحہ ہوا تھا، آپ نے پورا نہیں دکھایا، اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے جو پوری بات کی آپ نے کٹوتی کر دی ہے۔ قرآن میں اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ آپ وانتم سکارى کاٹ دیں، انتم سکارا کاٹ دیں نشے کی حالت میں، یہ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اور وہ کلپس بار بار چلائیں، قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کتنی بددیانتی ہے نادیہ مرزا صاحبہ، آپ نے بددیانتی کی ہے، میرا پورا موقف نہیں چلایا۔ میں آج بھی اللہ کو حاضر ناصر جان کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے پشاور سانحے میں افسوس ہوا، انتہائی دکھ ہوا، انتہائی صدمہ ہوا۔ وہ قوم کے عظیم بچے تھے، وہ قوم کا اثاثہ تھے، وہ قوم کا عظیم سرمایہ تھے۔ مجھے اس پر دکھ ہوا، مجھے اس پر افسوس ہوا۔ اگر میں جھوٹ بولوں، اللہ میری بخشش نہ کرے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ مجھے افسوس اور دکھ ہوا، لیکن ساتھ میں نے کہا تھا اسباب و علل کا تعین ہونا چاہیے۔ جب ایک طرف حکومت ایسے فیصلے کرے گی جس میں علماء کی کوئی خاص مشاورت نہیں ہوگی، علماء سے تحقیق نہیں ہوگی، اور جو ہے اس بغیر تحقیق کے ہمارے ہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا جائے گا، اور پھر جب طیارے بمباری کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا، تو اس کے پھر نتائج آئیں گے، اس کا ریئیکشن آئے گا۔ تو میری بات آپ نے نشر نہیں کی کہ ایک طرف تو آپ ظلم و ستم کو کہیں بالکل ٹھیک، لال مسجد میں بھون دو بالکل ٹھیک، قوائل میں سب کچھ کر دو بالکل ٹھیک، اور اس کے بعد پھر ریئیکشن آئے تو آپ علماء سے، یعنی ایکشن کے وقت تو خاموشی ہوگی، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آج بھی وہی کچھ، اور پھر میں نے یہ بات کہی کہ میں ضرب پہ عضب کو مسائل کا حل نہیں سمجھتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عظیم سرمایہ فوج کو ایک سازش کے تحت اپنی قوم سے الجھایا جا رہا ہے، اپنی قوم میں الجھایا جا رہا ہے، مشرقی پاکستان میں الجھایا گیا، جو ہے بلوچستان میں الجھایا گیا، کراچی میں MKM کے ساتھ الجھایا گیا، پھر پارٹی کے ساتھ الجھایا گیا، آج مدارس کے ساتھ الجھایا جا رہا ہے، دینی طبقوں کے ساتھ الجھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب ظلم و ستم انتہا کو پہنچتا ہے، اس کے ریئیکشن آتے ہیں۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت انتہا درجے کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کا ریئیکشن کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ یقیناً اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو لوگ جن پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ایک دن وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ظلم و ستم پورے قوم پر ہو رہا ہے، خصوصاً مذہبی داڑھی پگڑی والوں کو اور سفید ریشوں کو اٹھا اٹھا کر اندر مارا جا رہا ہے۔ کسی کو آپ ایک تھپڑ بھی زیادتی کے ساتھ مارتے ہیں تو وہ بھی آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب کئی دن ظلم و ستم کا اور کئی مہینے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر بعد میں آپ سوری کر کے چھوڑ دیں گے، تو ایک سوچ اور اس میں بھی مخصوص مکتب فکر کے جو لوگ اندر موجود ہیں جو ہے وہ زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے اس دن یہ بات کہی تھی، اور آج پھر بات کہتا ہوں کہ اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے مسائل بگڑیں گے، نئے طوفان جنم لیں گے۔ ایک رائے ہے، ایک دلیل کا جواب دلیل سے آنا چاہیے، دلیل کا جواب آپ خود کہتے ہیں گولی سے نہیں آنا چاہیے، تو آپ میڈیا کی گولی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بہت شکریہ مولانا۔ نادی مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔